वालेकुम दोस्तों, रमज़ान का दूसरा अशरा ख़त्म होने को है। पहला अशरा तो हमें रहमत का हमने गुजार दिया। अब दूसरा अशरा भी मग़फ़िरत का जो ख़त्म होने वाला है। अब तीसरा अशरा शुरू होने वाला है। तीसरा अशरे के बहुत बड़े फ़ज़ाइल हैं और जो है तीसरा अशरे में एतिकाफ़ की भी जो है फ़जीलत है। और उसमें एतिकाफ़ में क्या क्या करना है, एतिकाफ़ की जो है नीयत कैसे करना है, एतिकाफ़ में बैठकर क्या करना है, उसके बारे में जो है मुफ्ती साहब जो है फरमाते हैं। उनका पूरा बयान सुनिए। इस वीडियो को जो है आखिर तक पूरा देखिए। और जो है उनको 10 सवाल किए हैं। 10 सवालों में जो है हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ें आ सकती हैं। वो सवालें जो है हमारी ज़िंदगी में आ सकती हैं। इसलिए तवज्जो के साथ जो है इस वीडियो को पूरा देखिए और जो है अमल की नीयत से सुनिए और जो है दूसरों को पहुंचाने की नीयत से इस वीडियो को सुनिए। इंशाअल्लाह बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और आगे शेयर कीजिए ताकि कोई जो है इसका फ़ज़ाइल सुनने के बाद कोई जो है एतिकाफ़ की नीयत करेगा, एतिकाफ़ में अगर बैठेगा तो आपके शेयर करने की वजह से वो एतिकाफ़ की नीयत कर रहा है। इसलिए आपसे गुजारिश करता हूँ कि जितना हो सके उतना वीडियो जो है आगे शेयर कीजिए इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे को रहमत के बाद मग़फ़िरत का अशरा फ़रमाया है। मग़फ़िरत का माना कि इस अशरे में अल्लाह की रहमत के साथ साथ बंदों को जहन्नम के रजिस्टर से निकाल भी दिया जाता है। और वो तब निकाला जाता है जब आदमी वो काम करे जो काम रमज़ानुल मुबारक में हमें सिखाए गए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल के मुताबिक अगर हम वो काम करें तो हमारी दुनिया भी बेहतर होगी, हमारी आखिरत भी बेहतर होगी। इसी के मुताल्लिक मैं कुछ बातें आपकी खिदमत में सुन्नत एतिकाफ़ के हवाले से अर्ज़ करता हूँ कि सुन्नत एतिकाफ़ ऐसी सुन्नत है जिसको आज कल छोड़ा जा रहा है या करते हैं तो उसके ठीक तरीके और मसाइल मालूम नहीं होते, जिसकी वजह से या तो बाज़ लोग एतिकाफ़ में इतनी सख्ती कर लेते हैं कि वो सख्तियाँ किसी तौर पे भी इस्लाम में जायज़ नहीं है, या तो इतनी नरमियाँ करना शुरू कर देते हैं कि वो एतिकाफ़ की रूह भी ख़त्म हो जाती है। तो मुझसे अक्सर तौर पे हर रमज़ान में दोस्त सवाल करते हैं, तो इस दफ़ा भी ये 10 सवालात मैं आपकी खिदमत में हल किए देता हूँ, तो उस हवाले से एतिकाफ़ के मामले में हमें रहनुमाई मिलेगी। सबसे पहली बात यह है कि एतिकाफ़ क्यों करें, इसकी फ़जीलत क्या है। तो इसका जवाब ये है कि एतिकाफ़ का मतलब होता है रोज़े के साथ मस्जिद के अंदर एक जगह मुस्तकिल तौर पे नीयत के साथ बैठ जाना। हुवल मक्सु फिल मस्जिद मा नियत सौम, रोज़े के साथ नीयत करते हुए एतिकाफ़ मस्जिद में बैठने को कहते हैं। इसकी फ़जीलत ये है कि बंदा जहन्नम से 10 खंदक दूर हो जाता है। एक खंदक 500 साल का सफ़र है, तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि अल्लाह करीम कितना सवाब अता फ़रमाएंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 1 महीने का एतिकाफ़ भी किया है, 10 दिन का एतिकाफ़ ज़्यादा फ़रमाया है, 20 दिन का भी फ़रमाया है। जिस साल अल्लाह के नबी दुनिया से रुखसत हुए हैं उस साल 20 दिन का एतिकाफ़ फ़रमाया है। दूसरी बात कि एतिकाफ़ की फ़जीलत पे एक बात जहन में रखें, एतिकाफ़ सुन्नत भी है, एतिकाफ़ वाजिब भी है, एतिकाफ़ नफल भी है। नफल कोई वक्त हो, किसी वक्त कोई मुसलमान एक लम्हे के लिए क्यों ना आए, मस्जिद आते हुए एतिकाफ़ की नीयत कर ले। इस नफली एतिकाफ़ में उसके लिए आने जाने के कोई मसाइल नहीं है, जितने वक्त रहेगा बस ये नफली एतिकाफ़ है। हमारे एक दोस्त हैं, वो फरमाते हैं कि मैंने क़यामत तक नीयत की हुई है कि जब भी मस्जिद में जाऊँ बस उतने वक्त का मेरा नफली एतिकाफ़ है। इतनी बड़ी नीयत, इतना बड़ा सवाब है। दूसरा एतिकाफ़ जो वाजिब है मन्नत वाला। मन्नत का माना अल्लाह मेरा ये काम आप फरमा दीजिए तो फिर मैं इंशाअल्लाह आपकी इस मन्नत को पूरी करते हुए इतने दिन की ये नेकी में एतिकाफ़ करूँगा, ये वाजिब है। ये जो हम रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ़ करते हैं ये सुन्नत है। तो नवई तो सुन्नत एतिकाफ़ मादुम तो फ़ी हाज़ल मस्जिद कहकर इसकी नीयत कर सकते हैं, या अपनी ज़ुबान में मैं एतिकाफ़ की नीयत के लिए मस्जिद में दाखिल हो रहा हूँ। इसके लिए कोई स्पेसिफ़िक वर्ड नहीं है कि वो आपने नहीं बोले तो आपका एतिकाफ़ नहीं हुआ। अब एतिकाफ़ पर बैठने के तरीके का मतलब, ये दूसरा सवाल है। एतिकाफ़ बैठने के लिए आप 20 रमज़ानुल मुबारक के रोज़े की अफ्तारी मस्जिद में करेंगे। आपको ग़ुरूब आफ्ताब मस्जिद में मिले, क्योंकि
شمسی کیلنڈر کے مطابق رات 12 بجے تاریخ تبدیل ہوتی ہے، قمری کیلنڈر کے مطابق چاند کی ترتیب کے مطابق غروب آفتاب پہ، سورج کے غروب ہونے پہ تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے رمضان شروع ہونے سے روزے کے سے ایک دن پہلے رات کو ہم تراویح پڑھ لیتے ہیں، اور عید والی رات میں ہم تراویح نہیں پڑھتے، کیونکہ اسلام کی تاریخ مغرب کے حساب سے ہے جو چاند کے حساب سے ہوتی ہے۔ تو اسی لیے 20ویں روزے کی افطاری سے پہلے آپ مسجد پہنچ آئیں تو یہ اعتکاف آپ کو شروع ہو جائے گا۔ اس وقت تک آپ اعتکاف میں ہیں جب تک آپ کے عید کا اعلان نہیں ہو جاتا، اور جب عید کی رات ہے اس وقت اعتکاف نہیں ہے۔ لیکن میں ساتھ بطور مشورہ، بطور رائے کہوں گا، مزدور کو مزدوری آخر میں ملتی ہے، وہ رات بازار میں گزارنے کے بجائے اللہ کے گھر میں اسی اعتکاف والی مسجد میں گزاریں تو بہت بہتر ہے۔ اس رات کا نام ہے لیلۃ الجائزہ، انعام، گفٹ ملنے کی رات، انعام ملنے کی رات، مزدوری ملنے کی رات۔ ہم نے اس کو چاند رات بنا کے اس کو ہیئر ڈریسز کی دکان پہ، بازاروں میں خریداری کے اوپر وہ غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں 10 دن بیٹھا تھا، میں نے کٹنگ کروانی ہے، میں نے فلاں۔ تو بھائی کٹنگ کے لیے کسی آپ نائی سے کوئی کچھ ٹائم بات کر کے بھی تو آ سکتے ہیں، اپنے تھوڑا سا وقت وہاں لگا کر باقی وقت مسجد میں لگا دیں۔ تو اس کو غرق کرنے بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ شیطان بڑا تگڑا ہوتا ہے اس رات، وہ 1 مہینے کی قید کاٹ کے رہا ہوتا ہے، وہ آپ کے 10 راتوں کی نیکیوں کو 10 منٹ بھی نہیں لگائے گا ضائع کرانے میں۔ اس لیے اس رات تو کم از کم آپ مزدوری لینے کے لیے اللہ کے دربار میں ٹھہر جائیں۔ تیسرے نمبر پہ اعتکاف کے دوران پردے لگائیں یا نہ لگائیں، یہ بہت سوال اتنا بڑا ہے۔ کراچی تا چترال، خیبر تک کراچی کی ساحل کی چوٹیاں، جتنا میرا رابطہ ہے عوام کے ساتھ، ہر بندہ ہم سے اس بارے میں تو ضرور پوچھتا ہے کہ جی پردے لگانے چاہیے یا نہیں لگائیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں پردے بالکل نہ لگائیں، اور کچھ کہتے ہیں جی پردے لگائیں گے تو اعتکاف ہوگا ورنہ اعتکاف نہیں ہوگا۔ یہ دونوں صورتیں جو ہیں اعتدال سے ہٹ کے ہیں۔ اعتکاف کا پردے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ مسجد میں پردہ لگا کے بیٹھے ہیں تب اعتکاف ہوگا ورنہ نہیں، اس کی کوئی شریعت میں حد بندی نہیں ہے۔ پردہ اسی لیے لگایا جاتا ہے کہ بندہ ایک کونے میں بیٹھ کے باقی نمازیوں سے خلوت میں، تنہائی میں بیٹھ کے وہاں پر کچھ وقت اللہ اللہ کر لے، یا کوئی اور معاملے میں، کوئی تلاوت میں ہے یا فلاں معاملے میں، یا اس کو کچھ ٹائم سونا ہے تو باقی نمازیوں سے ہٹ کے، اس لیے۔ لیکن ہمارا مشاہدہ کچھ اور ہے، ہم نے دیکھا کچھ اور ہے۔ آج کل پردے کے اندر یہ موبائل بھی چل رہی ہوتی ہے، اور پردے کے اندر سے گپ شپ چل رہے ہوتے ہیں، اور پردے کے اندر سے دوست یار آئے ہوتے ہیں، اور پوری محفل سجی ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء نے فیصلہ کیا کہ پردے نہ لگائے جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ میری ذاتی رائے بھی یہی ہے، میری ذاتی رائے۔ میں آپ کو شرعی رائے دے کر کوئی آپ پہ ٹھونس نہیں رہا کہ آپ نے پردے لگائے تو آپ گناہ گار ہیں۔ میں نے دونوں صورتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں، لیکن میری پرسنل اوپینین بھی تو ہے نا، میں نے تو اس بارے میں جو تجربہ رکھا ہے کہ پردے نہ لگائیں تو بہتر ہے۔ اس میں اکثر طور پہ نوجوان آ کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ نیکیوں میں نہیں ہوتے، وہ سونے کے چکر میں ہوتے ہیں یا دوستوں کے معاملات میں ہوتے ہیں۔ اس لیے ان معاملات سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ پردے نہ لگائیں۔ مسجد کے علماء، مسجد کے متولیان، مسجد کے امیر صاحب، مسجد کے ذمہ دار مفتی صاحب، قاری صاحب، یہ ان کی رہنمائی کرتے رہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ورنہ اگر ضرورت سمجھیں کسی جگہ کہ ہر صورت پردہ لگانا ہے اور ان معاملات سے بچ کے ہے تو پردہ لگانے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، آپ لگا سکتے ہیں۔ یہ انتظامی مسئلہ ہے، اسلامی مسئلہ نہیں ہے۔ یوں نہیں ہے کہ آپ نے ہر صورت لگانے ہر صورت نہیں لگانے، انتظامی اہتمامی طور کے اوپر انتظامیہ اس کا ڈیسیجن لے سکتی ہے۔ نمبر 4، اعتکاف کی نیت کے لیے زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری۔ اس بارے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، زبان سے الفاظ کی ادائیگی کبھی بھی نہیں ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نہ نماز میں آپ زبان سے ادا کریں نیت تب نیت ہے ورنہ نہیں ہے، اور نہ اعتکاف میں، ایسا کوئی چکر اسلام میں نہیں ہے۔ زبان سے ادا کرنے کے لیے یا تو اس بندے کو سکھایا جاتا ہے جس کا دل ہی راضی نہ ہو کہ یار میرا دل کے ارادے سے کیسے نیت ہوتی ہے، وہمی ہو، یا بچے کو سمجھانے کے لیے رٹوایا جاتا ہے کہ میرا بیٹا یہ 4 رکعت ہے، امام کے پیچھے ہیں، مسجد میں حاضر ہیں، فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، اس کو ڈیفرنٹ سمجھانے کے لیے
ہم نے جو بچپن میں بچپنے کی حالت میں جو سیکھا تھا وہ آج تک وہی 4 رکعت 5 رکعت امام دے پچھو اگو، یہ ساری وہ رٹا لگایا ہوتا ہے. اور جو بندہ یہ جملہ منہ سے نہیں کہتا اسے کہتے ہیں تیری نماز نہیں تھیندی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی. جب ہم گھر کی نیت سے گھر سے چلے ہیں تو یہ نیت کر کے چلے نا کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے. بلکہ شریعت تو اس حد تک اسپیس اور گنجائش دیتی ہے کہ اگر کوئی بندہ ظہر کی نیت کر کے گھر سے چلا ہے اور بھول کے منہ سے اس نے مسجد میں عصر کہہ دیا تو نماز پھر بھی ہو گئی کہ دل کے ارادے کو دیکھا جائے گا. تو اسی لیے اعتکاف آپ اپنی زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. دل کے ارادے سے آپ بستر اٹھا کے آ گئے ہیں 10 دن کے لیے آ رہا ہوں یا آخری عشرے میں 9 دن ہے یا 10 دن ہے میں اعتکاف کے لیے پہنچ رہا ہوں تو بس آپ کی نیت ہو گئی ہے زبان سے کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی اس سنت پہ عمل کر رہا ہوں. اعتکاف کی حالت میں مسجد کے باقی لوگوں سے باتیں کرنا یا مسجد سے باہر ٹھہرے ہوئے دوستوں سے باتیں کرنا کیسا ہے؟ یہ 5ویں نمبر کا سوال بہت زبردست ہے. اس بارے میں ذرا غور کریں کہ اعتکاف کی اس ترتیب پر آپ کسی سے بات کریں گے تو آپ کا کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا، اعتکاف نہیں ٹوٹتا. لیکن دیکھا جائے گا وہ بات کرنی چاہیے بھی نہیں. یہ کرنی بھی چاہیے یا نہیں کرنی، وہ بات کیسی ہے؟ آپ گپ شپ لگانے کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں تو مناسب نہیں ہے. آداب کے خیال ہے، آداب کا خیال رکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. اسی لیے مسجد میں اس حالت کے اندر آپ زیادہ گپ شپ میں یا لوگوں کے ساتھ گیدرنگ میں نہ ہوں. اللہ کو وقت دیا ہے تو اللہ کے ساتھ ہی آپ رہیں. آپ مسجد کے اندر ٹھہرے ہیں، کوئی بندہ مسجد سے باہر ٹھہرا ہے، ادب کے خلاف ہے آپ بات نہ کریں. لیکن اگر کسی نے کوئی ضرورت کی بات کر بھی لی ہے تو یہ حکم نہیں لگایا جائے گا کہ بھائی تیرا اعتکاف ٹوٹ گیا ہے اب تجھے دوبارہ اعتکاف کرنا ہوگا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نمبر 6 کے طور پہ ہے دوران اعتکاف اگر اس مسجد میں جمعہ نہ ہوتا ہو، جمعہ پڑھنے کے لیے دوسری مسجد میں جائیں تو ہم نے سنا ہے کہ راستے میں منہ کو چھپا لیں اور لوگوں سے کوئی بات نہ کریں. اگر بات کی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. بھائی آپ ہر مسجد میں اعتکاف، وہ جامع مسجد ہو تب بھی ٹھیک ہے، غیر جامع ہو تب بھی ٹھیک ہے. جمعہ پڑھنے کے لیے پھر آپ کو دوسری مسجد جانا پڑے گا. تو آپ جب دوسری مسجد جائیں گے، قریبی مسجد ہو تو بہت بہتر ہے، ورنہ کسی اور مسجد میں اگر آپ جانا چاہیں، آپ کے شیخ، آپ کے استاذ یا ایسی جگہ آپ جانا چاہتے ہیں جہاں پر آپ کو فائدہ زیادہ ہے تو تھوڑا آپ زیادہ سفر کر کے بھی جا سکتے ہیں، کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے. تو لیکن 1-2 باتوں کا خیال رکھیں کہ بندے کو سمجھ آئے یہ بندہ اعتکاف میں ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ منہ کے اوپر کپڑا ہو تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ یوں نہیں ہے کہ اگر کسی نے گلاسز یوز نہ کیے، ماسک یوز نہ کیا، کپڑا استعمال نہ کیا تو اعتکاف ٹوٹ گیا. ایسا نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کو راہ چلتے ہوئے لوگ ایسی گپ شپ نہ لگائیں جیسے عام بندے سناتے فلانا کی میں بدیا سنا چنگا حال ہے کاروبار دا کیا حال ہے بھی، تو یوں وہ لوگ باتیں شروع کر دیں گے. اس سے بہتر ہے کوئی کپڑا وپڑا ایسا رکھ لے جس سے کوئی سمجھ آئے کہ بھائی یہ کسی خاص حالت میں جا رہا ہے. ورنہ اگر آپ سے لوگ بات نہیں کرتے، آپ سنجیدہ مزاج کے لوگ ہیں تو آپ بغیر کپڑے کے بھی جا سکتے ہیں. اور راستے میں فضول باتیں نہ کریں، ضروری بات کی جا سکتی ہے. مثلاً اس مسجد میں تو نماز کا ٹائم گزر گیا، ہمیں دوسری مسجد جانا چاہیے، اتنی بات آپ نے راستے میں کر دی ہے تو کوئی جرم نہیں ہے. یوں نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بات کر دی ہے تو مسئلہ خراب ہے. ہمارے ایک دوست ہیں وہ جا رہے تھے ایسے جمعہ پڑھنے کے لیے، راستے میں ایک آدمی نے پوچھا ای مسجد کی نماز کہہ لے، اس مسجد میں کتنے بجے نماز ہے؟ انہوں نے کہا 10 منٹ رہ گئے ہیں. صاحب نے کہا تیرا اعتکاف ٹوٹ گیا. میں نے کہا جی جو تم نے اسے جواب دیا تمہارا نہیں ٹوٹا. اس سے کوئی ٹوٹتا ووٹتا نہیں ہے. ضرورت کی بات کی جا سکتی ہے، اپنے ماحول کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. باقی آپ اس مسجد میں جائیں تو آپ مسجد میں بھی جا کے بات کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بس صرف فرض پڑھو اور سنت واپس اپنی مسجد میں آ کے پڑھو، ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے. لیکن اگر ادھر آپ نے سنتیں بھی پڑھ لی ہیں، امام صاحب سے کوئی مسئلہ بھی پوچھ لیا ہے، کسی دوست سے مل رہے ہیں تو آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹا بابا. یہ اعتکاف ہے، اتنے مسائل نہیں ہے کہ جیسے عورتوں کے پردے والے ہم نے ترتیبیں بنا رکھی ہیں کہ اس کا پردہ ٹوٹ جائے گا. نمبر 7، دوران اعتکاف موبائل کا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دوران اعتکاف موبائل کے استعمال سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اعتکاف کا وقت اللہ کو دیا ہے، اپنی پھپھو جان موبائل کو نہیں دیا. اس سے تھوڑا ہم نے بچنے کی ترتیب رکھنی ہے. اگر آپ مسجد کے اندر بیٹھ کے بھی لوگوں سے ویسے ٹچ ہیں جیسے آپ باہر رہتے ہیں، اعتکاف تو آپ کا ہو جائے گا لیکن اعتکاف کی روح تو ختم ہو جائے گی نا. جو آپ نے فضیلت لینی ہے، جس کے لیے آپ تمام کام چھوڑ کے تگ و دو ہٹ کے آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، وہ تو چیز ختم ہو گئی نا. تو اسی لیے بہتر ہے کہ موبائل کو ضرورت کے لیے اگر آپ کہیں استعمال کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے، نہیں کرنا چاہتے تو بہتر ہے بندہ اس کو آف کر کے رکھ دے. ورنہ کسی کی بہت زیادہ ضروری کالز ہیں، وہ کوئی تاجر ہے، کوئی بزنس مین ہے ایسا، وہ کوئی کال وال سے کوئی بات کر سکتا ہے تو ضرورت کی حد تک وہ کر سکتا ہے، پرابلم نہیں ہے. ہاں وہ تاجر اپنے سامان تجارت کو مسجد میں حاضر نہ کرے، ایسے کال پہ بات کوئی خریدنے بیچنے کی کر سکتا ہے تو اس حد تک اس کو ضروری ہے. باقی اگر گھر میں کوئی چیٹنگ ویٹنگ کی بات کوئی ضروری حد تک، کھانا پہنچا دیں، آج یہ دے دیں، آج وہ نہ دیں، میں مریض ہوں میرے لیے یہ کھانا، میرے لیے آج یہ نہ لائیں،
تو اس طرح کی بات سے کوئی آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. لیکن ایک بار پھر وان کر کے کہہ رہا ہوں کہ میرے اس فتوے کو آپ عمومی نہ سمجھیں کہ مفتی صاحب نے موبائل کو حلال کر دیا, چلو ہر بلائے وائی فائی مسجد لوا کے بیٹھے ہوں. بھائی یہ ساری چکر میں لوگ بیٹھ جائیں, ادھر ایک وائی فائی کا معاملہ بھی دے دیں. میں اس حد تک نہیں کہہ رہا, میں ضرورت کی حد تک کہہ رہا ہوں, اور ضرورت کو ضرورت جتنا پورا کیا جاتا ہے, ضرورت کو تفریح جتنا پورا نہیں کیا جاتا. الضرورت تتقدر بقدر الضرورہ, شریعت کا اصول اور قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ آپ ضرورت کو بھی ضرورت جتنا پورا کریں گے. میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, بندہ ضرورت پوری کرنے کے لیے واش روم میں بھی تو جاتا ہے نا, ادھر دیکھ رہا تو شروع نہیں کر دیتا, بڑا اچھا شاور لگا ہوا ہے, ویل ڈن, بہترین, زبردست ٹوٹی لگی ہوئی ہے, چمک رہی ہے ٹوٹی, کیا بات ہے, چھت کو سیلنگ, اس طرح کوئی واش روم میں کرتا ہے نہیں. گیا آپ نے ضرورت پوری کی, آیا, تو آپ اس کو ضرورت کی حد تک استعمال کریں نا, اگلے چکر میں نہ پڑیں اجی سامسنگ ایسا ہے, اس کی بیٹری ایسی, آئی فون ایسا ہے, فلاں ایسا ہے. ان زیادہ لمبے چکروں میں نوجوان نہ پڑیں. اللہ کو وقت دیا تو اللہ کے لیے بیٹھیں. 8واں نمبر, خواتین جو اعتکاف کرتی ہیں ان کی باتیں. میں حیران ہوں, آج کل ایک عجیب معاملہ چل پڑا ہے. ایک بندے کی میں نے رائے پڑھی ایک پوسٹ پہ, کسی نے مجھے واٹس ایپ کیا کہ استاد جی یہ دیکھیں یہ ایسا ہی ہے. انہوں نے کہا اعتکاف ہوتا ہے مسجد میں, کسی عورت نے اعتکاف کرنا ہے تو مسجد آئے, گھر میں کوئی اعتکاف نہیں ہو سکتا. میں نے کہا بھائی اس کا کوئی پرسنل میٹر ہو سکتا ہے, بیزالیاں کوئی تھیں سلامہ, اس کا کوئی اپنا چکر وکر ہو سکتا ہے, شریعت اس معاملے میں کوئی انوالو نہیں ہے. احادیث کے مطابق عورت کے صحن کی نماز سے بہتر ہے برآمدے کی پڑھے, برآمدے سے بہتر ہے کمرے میں پڑھے, کمرے سے بہتر ہے کمرے کے کونے میں پڑھے. شریعت تو اس حد تک اسے حکم دے رہی ہے, اور تو ساتھ میں اعتکاف کرن مسجد آپ آوے, اعتکاف مسجد میں آ جائے. یہ کیا چکر ہے بھائی, یہ کوئی شریعت کی روح نہیں ہے. عورت گھر میں اعتکاف کرے گی, اور گھر میں بہتر تو یہ کہ مسجد البیت ہونی چاہیے. ہر گھر میں ایک گھریلو مسجد کے طور پہ جگہ آپ بنا لیں, جہاں بچوں کی بھی لاشعوری طور پہ یہ مائنڈ سیٹ بن رہا ہوگا کہ اس جگہ ہمیں اس وقت نماز پڑھنی ہے, نوافل پڑھنے ہیں, باقی فرائض تو مرد مسجد پڑھیں گے, لیکن گھر کی ایک جگہ ہو. نہیں ہے تو ایک کونے کو مختص کر لیں, اور گھر میں پردہ لگانا پھر ضروری ہے ان معاملات سے بچنے کے لیے. ورنہ عورتوں کے معاملات ہیں, باہر سے کوئی آئے گی اور گپ شپ شروع کر دے گی, ہاں نو دا کیا حال ہوئی تھے, دی دا کیا حال ہوئی, وہ شروع ہو جائے گی, پھر اس کو نہیں سمجھ میں بتانا پڑے گا اعتکاف میں. اس لیے بہتر ہے کہ کوئی پردہ وردہ ہو جائے. ورنہ خواتین سے معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں, ان کی اصل باتیں کسی خاتون کے گھر آئے ہوئے شروع نہیں ہوتی. بیٹھے رہے گپ شپ لگتی رہی, جب وہ جانے لگی ڈیوڑی میں اس کو دروازے پر جو سیاف کیا, اصل گال میں تک لزامن بول گئی ہیں, اصل باتیں تو اس وقت ان کی شروع ہوں گی. تو اسی لیے اس معاملات سے بچنے کے لیے وہاں اگر پردے کا اہتمام کر دیا جائے تو بہتر ہے. لیکن جو عورت اعتکاف میں بیٹھے گی وہ کچن نہیں آئے گی کھانا بنانے کے لیے, بات ذہن میں رکھیں. وہ باقی معاملات میں انوالو نہیں ہوگی. اگر اس کے گھر میں متبادل الٹرنیٹ انتظام نہیں ہے, اس اعتکاف میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر وہ اپنے کام کرے. ہاں گھر کی بچیاں, خواتین, اس کی بہویں ہیں, اس کی بیٹیاں ہیں, وہ باقی کچن وغیرہ کے معاملات کو سالو کر لیں تو ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں باقی کریں. اماں جی اگر اعتکاف میں بیٹھی ہے تو باقیوں کو اعتکاف کا ثواب بھی ملے گا, خدمت کا ثواب بھی ملے گا. تو اس طرح کریں, اس کو نہیں کرنا ہوگا. یہ اپنے رفع حاجت وغیرہ کے لیے پیشاب پخانے کے لیے جائے گی فوراً اسی جگہ میں, اور اس کے بعد کمرہ چینج کرنا آج کل یہ بھی مصیبت ہے. اس سال تو اللہ کا کرم ہے, اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے. پچھلے سال گرمی تو پیک پہ تھی, تو کہتے ہیں حضرت وہ اے سی والا کمرہ نہیں تھا جہاں اماں اعتکاف میں بیٹھی ہے, اب گرمی محسوس ہو رہی ہے, امی روم چینج کر لیں, اے سی والا روم. میں نے کہا چینج کیا تو اعتکاف بھی چینج. بابا مولوی مسئلہ بناتا نہیں ہے, بتاتا ہے. ہمیں شریعت اسپیس نہیں دیتی کہ ہم آپ کو کہہ دیں کہ آپ کمرہ چینج کر لیں. آپ پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیں مجھے کمرہ چینج کرنا ہے یا نہیں کرنا, جو کمرہ ہے بس اس میں آپ بیٹھ جائیں. ہاں اللہ نہ کرے کوئی زلزلے ولزلے کی بات ہے, چھت گر گئی ہے یا ایسا کوئی پرابلم ہے, پھر ایمرجنسی ہے, پھر مجبوری ہے, پھر اور بات ہے. ورنہ آپ صرف اس کے لیے کہ ادھر بچے زیادہ شور کرتے ہیں, اس بہو کے کمرے میں تو بیٹھ گئی, اب اس سے میری بنتی نہیں ہے, نہیں ادھر جانا چاہیے, ان چکروں کی بنیاد پہ آپ نے روم چینج کیا, اعتکاف کیا. 9ویں نمبر پہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی اعتکاف نہ بیٹھے تو گناہ گار ہے. اس بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اس مسجد میں اہل محلہ کے لیے ہے کہ اہل محلہ میں کوئی تو بیٹھے تاکہ سب کے اوپر سے گناہ ٹل جائے, اور اگر اس مسجد میں کوئی نہ بیٹھا تو سارے اہل محلہ سے پوچھو گی. اس لیے بہتر ہے کسی نہ کسی کو اعتکاف بیٹھنا چاہیے یا ترغیب دے کر اعتکاف بٹھانا چاہیے. 10ویں نمبر پوچھتے ہیں اعتکاف کے دوران غسل واجب ہو جاتا ہے, اس کا حکم, یا گرمی سے جی چاہتا ہے غسل کر لیں, اس کا حکم. بہت اچھا سوال کیا ہے. غسل واجب کا تو مسئلہ ہے, اگر غسل واجب ہو گیا آپ اسی وقت اٹھیں بہتر ہے. گھر کے معاملات اور ہیں, آپ کے اوپر غسل واجب ہوا, آپ سوئے رہے ہیں, نماز کے وقت اٹھ کے غسل کروں گا, اوکے. گھر کے معاملات پہ گنجائش ہے, آپ نماز تک دیر کر سکتے ہیں تاکہ نماز قضا نہ ہو. لیکن مسجد میں جیسے آپ کی آنکھ کھلی اور پتہ چلا ہے فوراً اٹھے اور نکل جائے.
آپ نے فوراً جا کر جو ہے نا کیا کہتے ہیں واجبی غسل کرنا ہے. رہ گیا تبریدن غسل ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا جسم کے اوپر کوئی پسینہ وغیرہ ہے اس کی بو ختم کرنے کے لیے, اس میں تفصیل ہے. اگر اس نے اعتکاف بیٹھنے سے پہلے نیت کر لی تھی کہ مجھے گرمی لگے گی میں غسل کروں گا, پہلے سے نیت شامل تھی, تو یہ غسل کر سکتا ہے اور بقدر ضرورت کیا اور آ گیا. اتنے لمبے چکر میں نہ پڑے کہ میں ادھر تو فلاں والا شیمپو لگاؤں گا, ادھر فلاں والا صابن لگاؤں گا, اتنے زیادہ ٹائم والا نہ لگائے, بس ضرورت جتنا پورا کرے اور آ جائے. لیکن اگر اس نے نیت نہیں کی تو پھر علماء اجازت نہیں دیتے, پھر وہ کہتے ہیں پرفیوم استعمال کریں, کوئی اور ترتیب استعمال کرے, اسمیل ہے اگر پسینے کی تو وہ ختم ہو جائے. اگر پھر بھی اس کو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا ہے تو پھر اس کے لیے ایک ترتیب ہے, وہ یہ ہے کہ مسجد کے آخری کونے میں بیٹھے, وہاں پہ نیچے کوئی پلاسٹک بچھا لے, اس کے اوپر بیٹھ کے غسل کر لے تاکہ پانی مسجد سے باہر چلا جائے اور مسجد کا ماحول اس پانی سے ملوث نہ ہو. نیت نہیں بھی کی تب بھی غسل کر سکتا ہے, تو اس کے لیے اس طرح کی گنجائش موجود ہے. اللہ پاک آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے. جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.